अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज़। नाज़रीन, बात करते हैं फ़लस्तीन की सूरत हाल पे जो इंतहाई नागुफ्तबे है। उसका बयान मुश्किल है कि जो वहाँ सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग मारे जा रहे हैं, मुसलसल अजियत का शिकार हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अस्पतालों को भी और स्कूलों को भी इजराइल की अफवाज ने नहीं छोड़ा और वहाँ बिल्कुल तबाही है। पूरा इलाका खंडर बन चुका है। वेस्ट बैंक का इलाका पूरा खंडर बन चुका है। बहुत ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है वहां पर। जितनी गजा की इस वक्त कैजुअलिटीज हुई हैं उनकी तादाद हजारों में बताई जा रही है। और जाहिर है कि इस सूरत हाल में जो आदाद शुमार वाले लोग होते हैं उनके लिए भी काम करना मुश्किल है। तो जो तादाद बताई जा रही है मरने वालों की, वो उसमें भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। गालिबन 15 से 20 हजार के दरमियान अब तक वहाँ कैजुअलिटीज हो चुकी है, यानी लोगों को शहीद किया जा चुका है। इसके अलावा 40 से 50 हजार लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और जो मरने वाले हैं उनमें बच्चों और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है। तो इस सूरत हाल में कि जब खंडर बना दिया है गजा को इसराइल ने और खासतौर से वेस्ट बैंक के इलाके को, तो इसमें अब क्या बेहतरी हो सकती है, क्या कर सकते हैं वो इस्लामी ममालिक के जो बहुत बड़े बड़े महलों में जिनके हुक्मरान रहते हैं और सिर्फ बयानात देते हैं कि ये हो जाए ये हो जाए। यहाँ तक कि OIC में भी बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई OIC के इजलास में। तो हम पूछते हैं, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं तारिक शादाब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और बहुत गहरी नजर रखते हैं खासतौर से इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, क्या करना चाहिए इस वक्त इस्लामी ममालिक को या मिनाच कौम यानी मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, और इन ममालिक में यानी मुसलमान ममालिक में रहने वाले अवाम को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब तारिक शादाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक शादाब साहब, जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं और जो उम्मीदें बांधी जा रही थी कुछ इस्लामी ममालिक से, ईरान समेत, वहां से भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स फलस्तीनियों को नहीं मिला। और अब तक सूरत हाल ये है कि हजारों लोग शहीद हो चुके हैं और हजारों ही तकरीबन इसमें जख्मी हैं। और बहुत ज्यादा दुख की बात यह है कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि खंडर बन गया है पूरा वो इलाका, गजा का इलाका। क्या कहते हैं आप, क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? देखिए रियाज साहब, पहले तो जो यानी कोई भी जंगी हिकमत अमली होती है और आप किसी यानी एक बड़े मिशन की तरफ आप जाते हैं तो उसमें बड़ी जामे मंसूबा बंदी की ज़रूरत होती है। ख़ासकर जो मुज़ाहिमती तहरीकें होती हैं, अब तो बड़ा यानी जदीद मवासलाती निज़ाम भी मौजूद है और भी दीगर जदीद चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। यहाँ एक सवालिया निशान हमारे लिए बनता है कि वो मंसूबा बंदी क्या थी कि जिस पर अमल करते हुए हमास हमला आवर हो गई बड़ी रिवायती से अंदाज में एक एटमी ताकत पर। और ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती ना, इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि इसराइल के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है उसकी मौत और जिंदगी का मसला है। तो वो आखिरी कदम तक जाएगा और सख्त से सख्त इक़दाम करने से भी दरेग नहीं करेगा। वो कह भी चुका है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है और ये मुज़ाहिमत जारी रहती है तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करेंगे। नहीं, वो तो चलिए आगे की बात है ना। मैं जनाब उसी अब हमास की हिकमत अमली पर एतराज कर रहे हैं कि उन्होंने कोई प्री प्लान नहीं किया। आप जरा मेरी बात को मुकम्मल होने दें। अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी। अब इसमें जो यानी सोचने वाली बात है, एक जो यानी नतीजा एक सामने आता है वो ये है कि क्योंकि बड़ी तेजी के साथ इसराइल को तस्लीम किया जा रहा था, वो ममालिक, वो अरब ममालिक या उन्हें आप कहें कि जी मुस्लिम ममालिक, कि जहाँ कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये तस्लीम करेंगे, तो वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। कोई महीना 2 महीने पहले, यानी ये कोई जनवरी और मार्च के दरमियान की बातें हैं इसी साल की,
کہ ایک پیش رفت ہونے جا رہی تھی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی. یو اے ای کے بعد جو ہے ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ جی سعودیہ بھی اب ایک سفارتی تعلقات کی طرف. تو وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تو اس میں ایک تو خیال یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو روکنے کے لیے یہ ایک بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا. سعودی عرب اور اسرائیل قریب آ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے, نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر جو بھی عرب ممالک جو تھے وہ روکنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا. جی جی, یہ ایک یعنی ہے کہ اس کے لیے, کیونکہ دیکھیں یہ بات آپ تسلیم کر ہی نہیں سکتے نا کہ جو مزاحمت ہے یہ, اگر آپ اس مزاحمت کو دیکھیں تو معاف کیجئے گا یہ تو ایک خودکشی والی بات ہے. وہ جہاد کا جذبہ, ان کی تحریک, فلسطین کے ساتھ ان کی وابستگی, اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں تو وہ جو یعنی ایک حملے کا طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب یعنی کسی قسم کی کوئی مصر سے بھی کوئی امید یہ کی جا رہی تھی کہ جو اخوان المسلمون ہے مصر میں وہ بھی کھڑی ہو جائے گی, کچھ الجزائر میں اس طرح کی تحریکیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بہت محتاط رویہ حزب اللہ کا بھی سامنے آ گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو حماس کا جو یعنی یہ ایکشن تھا, بس ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس دائرے کو محدود کرنے کے لیے یہ قربانی دی اور وہ آگے کی طرف بڑھے. اور اب وہ اس میں امید کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے جو یعنی مزاحمتی تحریکوں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایران کی طرف سے بھی مایوسی ہوئی, خاص کر ترکی کی طرف سے تو بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ ان کا تو اردوغان جو تھے وہ تو ایسا اس حملے سے پہلے لگتا تھا کہ وہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, اور ان کی موجودگی میں فلسطین پہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب برما میں مسلم نسل کشی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ فعال کردار جو تھا مسلم حکمرانوں میں وہ طیب اردوغان کا تھا. وہ ٹھیک ہے, میں اس طرف آتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ حماس نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ حملہ کیا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا منصوبہ بندی کے, میں نے یہ کہا کہ صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جو تعلقات صحیح سے ڈیولپ ہونے والے تھے ان کو روک سکیں. تو یہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو یہ تو ایک خودکش حملہ حماس نے اپنے اوپر کیا ہے, کیونکہ جو جتنے بھی یرغمالی تھے, جتنے بھی ان کے اقدامات تھے شروع کے 3-4 دن سے ایسا لگا کہ جیسے حماس نے اسرائیل کو ختم کر دیا ہے یا اسرائیل بالکل مٹ جائے گا سفید سے یا معافیا مانگے گا حماس سے. لیکن اس کے بعد جب اسرائیل اپنا رد عمل ظاہر کیا تو یہ لگنے لگا کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے حماس نے ایسا کیا ہے, بغیر ان ممالک کے جو سپورٹر ہیں حماس کے ان کو اعتماد میں لیے لگا ایسا کیا ہے, اسی لیے وہ ممالک آج تھوڑا سا ڈسٹینس کر رہے ہیں حماس سے. ایسا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیے اب یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں نا کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس طرف آئیے کہ یہ جو ابھی حماس کی جو یہ کارروائی ہے اس سے ایک بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے نا جو مصنوعات ہیں فرینڈز آف اسرائیل کی ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہے. وہاں بھی یعنی یہ کہ فاصلے بڑے ہیں. پھر وہ ممالک جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئندہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں ہم ایک امن کی طرف بڑھیں گے, اسرائیل کے ساتھ معاہدے کریں گے, اب وہ کوسوں میل دور بات چلی گئی ہے. فی الحال یہی ہے. تو حماس کا یہ جو ایکشن ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے. اس کے علاوہ کم سے کم میری سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آتی ہے کہ ایک مختصر سے گروپ نے ایک ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. تو شاید وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ مسلم ممالک کے جو یعنی بعض تجزیہ کار اس طرح بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو استعمال کیا گیا اور یہ امریکہ نے خود یہ حملہ کرایا ہے, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو بہت بڑی طاقت ہے اس خطے کی ایک دوسرے کے بہت شدید مخالف رہے ہیں ماضی میں, بلکہ ایک دوسرے کے رائیولز رہے ہیں. اب وہ اپنی رائیولٹی
بھلا کر، اپنے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے. اس قربت کو روکنے کے لیے خود امریکہ نے اس طرح کے معاملات کیے اور حماس کو اپنے بیک چینل سے اور کسی بھی چینل سے سپورٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ حملہ کرو تاکہ اس علاقے میں جنگ ہو، اور اس جنگ کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے جو قریب آ رہے ہیں وہ ان کی قربتیں ختم ہوں. اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اس سے اتفاق کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سعودی عرب اور ایران جو ہے نا، مقصد جو ملک سعودی سے وہ جو خطرات تھے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو ایک سر جنگ چل رہی تھی، وہ تو صدام کے بعد، قذافی کے بعد، اور وہ جو یمن کے اندر جو تحریکیں چلیں اور پھر وہ وہاں پر مختلف یعنی گروپ پیدا ہوئے، اس کے بعد سے انہوں نے جو بہت عرصے پہلے جو ہے نا یہ معاہدے خاموشی کے ساتھ کر لیے تھے کہ جی اب اس سلسلے کو جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے. پھر دوسرا یہ کہ ایران بھی جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان پر، اب ان کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے ان کی عوامی زندگی میں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے وہاں پر جو ہے وہ تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں، اور اس حد تک وہ تحریکیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئیں کہ انہوں نے جو وہاں کے وہ علماء اکرام تھے ان کی پگڑیاں کھینچ لیں راستوں میں، اور وہ حملہ آور ہو گئے دینی سینٹرز پر، اور انہیں باہر نکالا، ان کی بے عزتیاں کی انہوں نے کھڑے ہو کر. تو وہ اثرات جو ہے وہ آ رہے تھے. تو لہٰذا یہ پھر خود سعودی عربیہ کے اندر جو پرنس اقدامات کر رہے ہیں اس سے بہرحال اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی بس اس کو ختم کریں. وہ تو بہت عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا. بیچ کے اندر جو ہے وہ چائنا اور ترکی داخل ہوئے اور انہوں نے اس کو ایک معاشی معاہدے کا رنگ دے کر ان کو آپس میں قریب کر دیا. اگر آپ اس کی تحقیق کریں، اس پہ غور کریں، تو اس میں کہیں بھی امریکہ کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اب یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی، مر گئے لوگ، کھنڈر بن گیا پورا غزہ. اب کیا مسئلے کا حل ہے؟ سر دیکھیے مسئلے کا پہلا حل تو یہ ہے کہ اس کو ہم امید نہ رکھیں اقوام متحدہ سے یا کسی بڑی طاقت سے. یہ تو اب حماس اور جو دیگر مزاحمتی تحریکیں ہیں جیسے اخوان المسلمین ہیں، الجزائر ہے، اردن ہے، شام میں لوگ ہیں، یہ تو اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نا اس کی جنگ بندی کو یقینی بنائے. کیونکہ جتنا یہ جنگ طویل ہوگی، ایک ریاست کے ساتھ ایک تنظیم جو ہے وہ کتنا لڑے گی، وہ تو وہ ایک وقت آئے گا. سر طارق شہزاد صاحب، بٹوین دی لائنز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کا جو حملہ تھا یا حملہ کرنے کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور اس سے نہیں میں دیکھیں آپ پھر وہی بات اپنی دہرا رہے ہیں. میں نے آپ کہہ رہے ہیں نا سر، آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی، انہوں نے پوچھا نہیں. میں نے آپ ذرا میری بات پر آپ غور کیجئے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر یہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ تھی تو وہ منصوبہ بندی نظر نہیں آئی. دیکھیے لامحالہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو بے بس کیا جا رہا تھا حماس کو معاہدے کر کے، جب کوئی دیکھے معاہدے ہو جاتے ہیں، ملکوں کے درمیان میں معاہدے ہو گئے. اب سعودی عربیہ کی اپنی ایک دینی اہمیت ہے جناب، آپ کا قبلہ و کعبہ وہاں پر ہے. اور اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پورے عمل سے فلسطینیوں کو نقصان ہوا، فلسطین تباہ ہوا، غزہ تباہ ہو گیا. دیکھیے تباہی تو میری بات کو سنیے. دیکھیے تباہی یقیناً ہوئی، لیکن وہ جذبات جو سو رہے تھے وہ بہرحال وہ تو بیدار ہوئے نا. دیکھیں آپ حکمرانوں کی سوچ پر نہ جائیں نا، حکمران ایک الگ چیز ہے. پوری اسلامی مملکتیں، ساری دنیا ہاتھ جوڑ کر اسرائیل سے یہ درخواستیں کر رہی ہے کہ خدا را جنگ بندی کر دیجیے. آپ اس لیے کیا تھا آپ نے یہ سب کچھ؟ تو غلطی تو ہوئی نا. دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی. اب آپ نے یرغمالی دیکھیے، اب 50 یرغمالی کا آج ایک بیان آیا کہ 50 یرغمالی وہ چھوڑیں گے ان بنیادوں پر. تو یرغمالی آپ نے اپنی تباہی کے لیے یرغمال بنایا تھا. دیکھیں یہ تباہی، یہ سنیے، یہ تباہی اور ان کی فتح، ان کی کامیابی، یہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، آپ کا اپنا ایک خیال ہے.
وہ ایک تحریک ہونے کے ناطے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے تو کم سے کم جو میں اپنی ذات کی حد تک جو میں تجزیہ کرتا ہوں، میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ قربتیں اور اسرائیل کے ساتھ وہ جو اس کی غاصب ریاست کا تصور تھا، وہ جو مٹ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس نتیجے میں غزہ تباہ ہو گیا، اس بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ اس نتیجے میں دیکھیے کوئی بھی میں آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے میں آپ کو آپ میری گزارش ذرا سن لیجئے، میری گزارش کو آپ سن لیجئے کہ دیکھیے جب رشیا نے افغانستان میں مزاحمت کی تو افغانستان کا کیا حشر ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ وہاں پر حملہ آور ہو گیا تو افغانستان کا کیا حشر ہوا، نتیجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے قوموں کی زندگی میں یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب جس جگہ کے اوپر جو ہے نا خون بہتا ہے، لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ میرا اگر آپ سوال سن لیتے تو شاید زیادہ بہتر میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جو کچھ حکمت عملی اختیار کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات یا دیگر ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات فی الحال تو وہ متاثر ہو گئے۔ یہ تعلقات 2 سال کے بعد اپنی، اگر یہ جنگ رک جاتی ہے فوری طور پہ، تو 2 سال کے بعد اپنے معمول پر دوبارہ سے آ جائیں گے، کیونکہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فلسطینیوں نے اسی طریقے سے مظالم سہے ہیں اسرائیل کے، تو 2 سال کے بعد ان کے پھر اسی طریقے سے مراسم ہو جائیں گے۔ اب اور اس میں یاد رہے کہ ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل سے اب بھی تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یو اے جیسے ممالک موجود ہیں۔ تو اب مجھے آپ بتائیے کہ 2 سال کے بعد وہ کے تعلقات پھر نارمل ہو جائیں گے تو حماس میں صرف 2 سال کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کر لیا ختم۔ دیکھیے یہ آپ کا یا جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ ان کا تو خیال ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد، لیکن اگر آپ ان تمام ممالک میں آپ ایک ذمہ دار جو ہے وہ صحافی ہیں اور آپ کا مختلف ممالک کے صحافیوں کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، دیکھیے یہ جو ایک یعنی چنگاری جو بجھ رہی تھی یہ بھڑکی ہے، تو اس میں آپ اتنی آسانی کے ساتھ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل جو ہے میں آپ کو نا پہلی جنگ ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کی۔ سر میری آپ گزارش ذرا سن لیجئے، دیکھیے یہ تحریکوں کے نا، یہ تو 1962 دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تحریکوں کے پہلے آپ مزاج کو سمجھیے نا، میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب مرسی کی حکومت قائم ہو گئی، وہ کہ وہ چند ہی مہینوں میں اس کو ختم کیا گیا، تو سب سے زیادہ ان کی کامیابی سے جن ممالک نے محسوس کیا کہ ہماری حکومتیں، ہمارے خاندان خطرے میں ہیں، ان میں نمبر 1 سعودی عرب، پھر اس کے بعد یو اے ای، پھر اور 2-4 جو چھوٹی بادشاہتیں تھیں وہ، حتیٰ کہ یہ بھی کیا گیا کہ وہاں کے نوجوانوں میں ان جذبات کو ختم کرنے کے لیے باہر سے مدد لی گئی۔ جب یہ مرسی کی حکومت ختم ہوئی، ایک لمبی بحث ہو جائے گی نا، مجھے بتائیے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ درست ہے آپ کے خیال میں اسرائیل کے حوالے سے؟ سر پاکستان، دیکھیے پاکستان کی کچھ شرطیں تو نہیں مل رہی ہیں نا وہاں جا کے، ان کی اخلاقی جو دیکھیے پاکستان کا معاملہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ہے۔ ہاں ذرا یہ ہے کہ جی وہ جو ایک یعنی ہماری ایک قوت، ایک طاقت، یا ہمارے ساتھ جو فلسطین کی وابستگی ہے، فلسطین جو ہماری طرف دیکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہی مسلمان جو ہے وہ تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، تو اس بار ذرا سا رد عمل جو ہے نا وہ بڑا نرم ہے ہماری طرف سے۔ وہ جس اس کی توقع رکھی جا رہی تھی وہ ابھی نہیں، وہ سامنے کسی بھی اس میں نہیں آیا ہے۔ لوگ اپنے طارق شہزاد صاحب آپ نے گفتگو کی، ناظرین طارق شہزاد نے اپنی رائے کا اظہار کیا، یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔